बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ साकिब बशीर और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिपोर्टर्स एसोसिएशन के साबिक सदर ARY न्यूज़ से वाबस्ता हुसैन अहमद चौधरी, जो कोर्ट के मामलात पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। आज हमने 3 मौज़ूआत पे बात करनी है। एक तो इमरान खान और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ 190 मिलियन पाउंड केस, उसमें एक अहम और बड़ा फ़ैसला जारी हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और यही इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे थे 30 अप्रैल से आज तक, यानी कि आज 4 मई तक इस फैसले का इंतज़ार था और वो फ़ैसला आ चुका है। एक तो हम इस पे बात करेंगे, इसके असरात पे बात करेंगे, पिछले तकरीबन सवा साल, 1 साल और 3-4 माह क्या होता रहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इस पे भी बात करेंगे। और दूसरा हमारा मौजू होगा जो एक्स अकाउंट है इमरान खान का, उसको बंद करने की हवाले से जो दरख्वास्त है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेरे इल्तिवा है। उस पर भी आज समाअत हुई है जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने, उसमें भी एक अहम डेवलपमेंट है, उस पर बात करेंगे। और तीसरा मौजू होगा वो बुशरा बीबी की जो बेटी हैं मुबशरा, उनकी एक दरख्वास्त है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस पर समाअत किया और उसमें बुशरा बीबी की जो सर्जरी हुई है उसके बाद से लेकर जो चीज़ें चल रही हैं, उनके ज़ाती मुआलिज तक जो है वो रसाई नहीं दी जा रही, फैमिली की मुलाकात जो है वो नहीं करवाई जा रही, तो उस पर जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने एक अहम बड़ा हुक्म जारी किया है, उस पर भी बात करते हैं। सबसे पहले चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले 190 मिलियन पाउंड केस, इसके हवाले से बताएं कि 30 अप्रैल से लेकर आज तक 4-5 दिन थे, लेकिन क्योंकि फ्राइडे, सैटरडे और संडे जो है जो छुट्टी होती है, वर्किंग डेज नहीं होते, और आज पहला वर्किंग डे है जुमरात के बाद, तो आज इस हवाले से चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने फैसला क्या जारी किया है, इसके मुतालिक बताएं, और उसके बाद फिर हम आगे इसकी थोड़ी हिस्ट्री खंगालते हैं कि इस मामले में हुआ क्या है। देखिए साकिब साहब, जो 190 मिलियन केस है वो तकरीबन, जिस तरह आपने इंट्रो में बताया कि सवा साल से ये केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में था। और अगर सवा साल में से अगर बात करें, सिवाय इस एक महीने की जो गुज़श्ता एक महीने हुआ है, उससे पहले जो सूरत-ए-हाल थी वो बिल्कुल सिफर पे मामला था। नोटिस हुए नैब को और उसके बाद केस कभी लगता था, कभी लगता ही नहीं था। अगर लगता भी था उसके लिए भी अर्ली हियरिंग जो है वो डाली जाती थी, और अर्ली हियरिंग के लिए भी धरना भी कई दिया जाता था, कई अर्ली हियरिंग जो है वो डाली जाती थी, धरना भी फिर और दिया जाता था। धरना भी आगे दिया जाता था, और तब जाकर वो मुकर्रर होता था। और अगर मुकर्रर होता था तो उस पर पता ये चलता था कि ये अर्ली हियरिंग जो जल्द समाअत की दरखास्त है वो मुकर्रर हो गई है। लेकिन गुज़श्ता 1-1.5 माह में जो इस केस में एक तेज़ी जो है वो हमें नज़र आई है, उस तेज़ी की वजह ये है कि जो नैब की जो अपीलें हैं, वो उस हवाले से एक एक्ट जो है वो आया है, नैब तरमीमी आर्डीनेंस जो है वो पार्लियामेंट से मंजूर हुआ है। वो इसमें बड़ी अहम डेवलपमेंट थी, अच्छा, क्योंकि उसमें डेवलपमेंट ये थी कि अगर हाई कोर्ट, जो भी हाई कोर्ट है, वहां से अगर अपीलें डिसाइड हो जाएं, तो अगला मरला जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट नहीं बल्कि वफाकी आईनी अदालत होगी। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो है वो एकदम केस मुकर्रर होना शुरू हो गया, सजा मुअत्तली भी मुकर्रर होना शुरू हो गया, और मरकजी अपील जो है वो उसकी बात चलने लगी कि आप बात, मरकजी अपील पे आए और इसको और डिसाइड करें। ये बात उस वक्त शुरू हुई जब ये तरमीम आ चुकी थी। ऐसे तरमीम लगता है कि हर चीज आपस में जो है वो मिली हुई है, कि पार्लियामेंट से एक तरमीम आती है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलें जो मुकर्रर नहीं हो रही थी, अचानक वो जो है वो मुकर्रर हो जाती हैं। और उसके बाद और एक और बात, वफाकी आईनी अदालत यानी कि उसने जितने भी आईनी मामलात हैं उनको देखना है, उनको सुनना है, उन पर फैसला करना है। जी और बिल्कुल। हुकूमत आज तक दावा करती रही है कि हमने जी आईनी मामलात के लिए अलग कर दिया अदालत, सुप्रीम कोर्ट में अपीलें सुनी जाएंगी। अब जो नैब की अपील है, इसमें कोई आईनी मामला नहीं है, इसमें फैक्ट्स हैं, इसमें वो केस है पूरा नैब का, उस केस पे फैसला होना है। लेकिन ये भी जो है वो बाकी आईनी अदालत देने की वजह, वो भी आपको मुस्तकबिल में पता बल्कि चल जाएगी। ये जो नैब तरमीम हुई है, तरमीम से पहले की सूरत-ए-हाल ये होती थी, नवंबर दिसंबर की हमें याद है कि हमें रजिस्ट्रार ऑफिस साहब, जो रजिस्ट्रार ऑफिस है वहां से रजिस्ट्रार साहब ने वो जारी की एक पॉलिसी। उसमें कहा गया कि अपीलें मुकर्ररा वक्त पर लगेंगी, ठीक है। और इस अपील का कोई वक्त नहीं है, अभी इस साल नहीं है, 2025 में कोई नहीं है, ठीक। 26 में फिर देखा जाएगा। तो फिर यूं ही ये तरमीम पास हुई पार्लियामेंट से,
تو پتہ نہیں وہ نمبر ایک دم آ گیا, وہ لگنا شروع ہو نیب نے بھی کہہ دیا کہ ابھی نہیں سنیں گے. نیب تو جو پروسیکیوٹر صاحب تھے وہ تو پہلے جب نوٹس ہوا وہ پہلے آتے ہی نہیں تھے, پھر جب وہ آئے انہوں نے کہا جی مجھے 4 ہفتے کا ٹائم دے, 6 مہینے 7 مہینے بعد وہ آئے, انہوں نے کہا جی کہ آپ کو ارجنسی ہے تو اپیلیں لے آئیں جی, مسئلہ ہی کوئی نہیں. اب اپیل جو ہے وہ 7 مئی کو مقرر ہو گئی ہے. اچھا, اب خبر یہ ہے کہ اپیل 7 مئی کو مقرر ہو گئی ہے, اور اب وہ کہتے ہیں کہ تو جو سزا معطلی کی درخواستیں عمران خان سلمان صفدر سے ملے تھے تو انہوں نے کہا تھا جی آپ میری سزا معطلی کی درخواستوں پر دلائل دیں گے, دیکھیں اس دن جو دلائل ہوئے اس کے بعد سلمان صفدر نے اپنی پوری گزارشات آ کے رکھی کہ میرا جو کلائنٹ ہے موکل ہے وہ تو چلانا چاہتے ہیں سزا معطلی, اسی طرح بشرا بی بی کی حد تک. لیکن جو نیب تھا وہ بھی بار بار یہی نیب کا موقف تھا کہ اپیلیں مرکزی جب آ گئی ہیں, مرکزی اپیلیں مقرر ہو جائیں تو جو سزا معطلی ہے وہ غیر مؤثر ہو جاتی ہے. اس دوران چیف جسٹس نے بھی ریمارکس میں کہا کہ عموماً ہوتا یہی ہے کہ جب اپیل مقرر ہو جائے تو سزا معطلی پھر غیر مؤثر ہو جاتی ہے, اور عدالت نے کہا تھا ہم اس پہ آرڈر کریں گے. اب آرڈر ہو گیا ہے, سزا معطلی درخواستیں غیر مؤثر ہو گئی ہیں. اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو عمران خان اور بشرا بی بی یہ چاہتے تھے کہ اپیل سے پہلے سزا معطلی کو پہلے سنا جائے, وہ استدعا مسترد ہو گئی ہے, عدالت نے وہ نمٹا دیا معاملہ. اب 7 مئی کو ڈائریکٹ جو ہے وہ مرکزی اپیلیں سننے کا آرڈر ہو گیا ہے. تو اب اگر جو پی ٹی آئی ہے, بانی پی ٹی آئی جو وکلا ہیں یا پی ٹی آئی ہے, ان کو یہاں پہ یہ خدشہ ہے کہ اگر اپیلیں ڈیسائیڈ ہو جائیں 7 تاریخ کو یا آگے جا کے, تو یہ معاملہ جو ہے وہ چلا جائے گا سپریم کورٹ کے بجائے آئینی عدالت. وہاں سے ان کو ریلیف ملتا ہے یا نہیں ملتا, اس حوالے سے جو ہے وہ ابھی دیکھیں گے. تو اب جو اپیلیں ہیں وہ 7 مئی کو چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد آصف سنیں گے. سزا معطلی کی درخواستیں اگرچہ عمران خان نے اپنے وکیل جو سلمان صفدر ہیں ان کو یہ کہا تھا کہ ان کی سزا معطلی کی درخواستوں پر پہلے دلائل دیں, وہ معاملہ تو نہیں ہو سکا. اب اپیلیں عدالت بھی چاہ رہی تھی کہ اپیلیں ہی لگائی جائیں, نیب بھی چاہ رہا تھا اپیلیں لگائی جائیں, سنی جائیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان اپیلوں کی پیروی, یعنی کہ جس طرح عدالت چاہ رہی ہے کہ ہفتے میں 2 دن اپیلیں سنی جائیں, کیا عمران خان کے وکلا بھی یہی کریں گے؟ بظاہر نظر نہیں آ رہا. اس کی وجہ ان کو ایسے لگتا ہے, ان کو تاثر ایسے جو ہے مل رہا ہے کہ ان کی اپیل اگر اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی ڈسمس ہو جاتی ہے اور پھر وفاقی آئینی عدالت پہنچتی ہے اور وفاقی آئینی عدالت بھی ڈسمس کر جاتی ہے, تو اس کے بعد اس پہ پکا ٹھپا لگ جائے گا کہ 14 سال والا کہ 14 سال آپ نے جیل میں گزارنے ہیں. تو بظاہر مجھے نہیں لگتا کہ 7 مئی یا 7 مئی کے آگے اپیلیں عمران خان کی لیگل ٹیم جو ہے وہ آگے چلانا چاہے گی, اگرچہ کورٹ نے فکس کر دیا. لیکن اب بنے گا کیا وہ تو آپ کو بتائیں گے پھر کیا صورتحال جو ہے وہ بنتی ہے. اس میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں بتا دوں, 17 جنوری سزا ہوئی تھی, مارچ میں سزا معطلی دائر ہوئی, اپریل میں اس پر اعتراضات تھے, اعتراضات ختم کیے عدالت نے, کیس لگا. 15 مئی کو نیب کو نوٹس ہوا تھا, پھر 6 جون کو جو ہے وہ نیب نے ٹائم مانگا تھا, پھر 11 جون کو جائی صاحب نہیں تھے, 26 جون پھر نیب نے ٹائم مانگا, 26 سپٹمبر کو پھر نیب نے جو ہے وہ ٹائم مانگا, نیب کے پروسیکیوٹر نہیں تھے, پھر 16 اکتوبر کو کیس لگا تھا, بینچ نہیں تھا, پھر یہ ابھی مارچ میں اپریل میں لگا کہ 2-3 دفعہ کیس, تو نیب نے آ کر کہہ دیا جی اپیلیں سنی جائیں, سنیں آپ سزا معطلی کی بجائے. تو گویا کہ یہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپریل میں جو کیس یا مارچ میں جو سزا معطلی دائر ہوئی تھی مارچ 25 میں, اس کے حوالے سے 4 مئی 2026 کو عدالت یہ فیصلہ کر رہی ہے کہ سزا معطلی غیر مؤثر ہے, اب آپ کی اپیلیں سنی جائیں گی. دیکھتے ہیں کہ پھر اب نظام انصاف کہاں تک جاتا ہے. بہرحال یہ صورتحال ہے. دوسرا کیس ایکس کی بندش کے حوالے سے جو عمران خان کا کیس ہے, اس کے حوالے سے اپڈیٹ بتائیں. آج جسٹس ارباب صاحب نے کیس سنا ہے, ان کا وہ نومبر 4 کا میرے خیال میں آرڈر ہے, آج 4 مئی ہو گیا ہے کہ وہ سلمان اکرم راجہ کی ملاقات کرائیں. اس آرڈر پر عمل بھی نہیں ہوا اور عدالت نے بھی کچھ نہیں کیا. دیکھیں یہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے اس وقت کے جو ممبر تھے, کیبنٹ کے ممبر غلام مرتضی ایڈوکیٹ, انہوں نے یہ درخواست دائر کی تھی کہ جو عمران خان کا جو ایکس اکاؤنٹ ہے وہاں سے حکومت, اداروں اور جو مطلب عدلیہ ان کے خلاف جو ہے وہ سوشل میڈیا مہم جو ہے وہ چلتی ہے, اور وہاں سے کچھ انسٹرکشن آتی ہیں جس کے بعد لوگ ظاہر ہے ڈیالہ جیل بھی جمع ہوتے ہیں, وہاں پہ بھی احتجاج ہوتا ہے. تو اس طرح اس کا اکاؤنٹ جو ہے وہ بند ہونا چاہیے. اب اس میں نوٹس عمران خان کو جب گیا تو ظاہر ہے ان کی وکیل سے مشاورت ہونا لازم تھی. نومبر میں ارباب صاحب نے آرڈر کیا اور دسمبر کی انہوں نے ڈیٹ ڈالی. انہوں نے کہا کہ اگلی تاریخ تک جو عمران خان ہے وہ اپنے موکل سے ملیں, یعنی سلمان اکرم راجہ سے,
اور اس کے بعد وہ آ کر بتائیں کہ ان کا کیا موقف ہے. ملاقات تو پھر سلمان اکرم راجہ جو ہے ان کی ملاقات تو نہیں ہوئی. 4 نومبر کا آرڈر تھا اور وہ ایک دفعہ پھر آج جو ہے وہ جسٹس ارباب صاحب نے جو اسٹیٹ کونسل آئے تھے ان کو کہا ہے کہ جی آپ جو وہ 4 نومبر کے آرڈر کے خلاف جو کنٹمپٹ فائل ہوئی تھی نا اس میں پیرا وائز کمنٹس آپ جمع کروائیں تو اس کے بعد جو ہے وہ دیکھتے ہیں. اور یہ بات بھی حیران کن طور پر جو درخواست گزار ہے ایکس وہ چاہ رہا ہے کہ عمران خان کا ایکس اکاؤنٹ بند کریں. یہ بات آج جو حیران کن طور پر اس کے وکیل نے عدالت کے سامنے رکھی کہ آپ نے جی وہ آرڈر کیا تھا ان کی ملاقات کرانے کا تو وہ ملاقات ہوئی نہیں ہے. تو اس کے حوالے سے بھی دیکھ لیں. تو یہ ایک عجیب سی سچویشن آج جب بالکل. اور دیکھیں گے. اس میں ایک نئی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں عدالت نے کہا کہ ان کو نوٹس جاری کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے وہ ان کا وہ کہہ دیں گے آ کے کہ ان کا کوئی لنک نہیں ہے, وہ جو اکاؤنٹ ہے وہ ایک آزادانہ طور پہ چل رہا ہے جہاں سے بھی چل رہا ہے, لیکن پی ٹی آئی کا اس سے کوئی نہیں ہے لنک. وہ بے شک آ کے کر دیں لیکن ہم ان کو نوٹس کر دیتے ہیں. تو وہ جب جو سرکاری وکلا تھے اور جو درخواست گزار تھے وہ آپس میں دیکھنے لگے کہ یہ کس کی کہہ رہے ہیں, تو وہ ارباب صاحب نے خود کہا کہ وہ بیرسٹر گور صاحب کو کر دیں نوٹس. تو اب ایک ہفتہ جو ہے وہ مزید اس میں ڈیٹ ہو گئی ہے اور نوٹس ہو گئے. پیرا وائز کمنٹ جو پی ٹی اے ہے انہوں نے بھی کہا جی ہم نے اپنا جواب جمع کرا دیا ہے, جیل سپرنٹینڈنٹ پہلے ہی جواب اپنا جمع کروا چکے. تو اب ایک ہفتے بعد دوبارہ یہ کیس جو ہے وہ لگے گا. اور وہ جو درخواست گزار تھے وہ کورٹ کے اندر تو نہیں میں نظر آئے, باہر کورٹ کے باہر جو ہے وہ پھر رہے تھے وکیل صاحب جو ہے جو اس میں درخواست گزار ہیں. اور بیرسٹر ظفر اللہ صاحب کے حوالے سے اس وکیل نے بتایا کہ جی وہ پتہ نہیں کسی اور عدالت میں مصروف ہیں اور آج جو ہے وہ نہیں آئے. بیرسٹر ظفر اللہ صاحب جو ہے وہ 3rd فلور پہ وہ کچھ ڈھونڈ رہے تھے اور اپنے جو ان کے ساتھ ان کے جو معاون تھے ان سے پوچھ رہے تھے کہ یار آپ تو کہہ رہے تھے کہ وہ اتنا جلدی آ جاتے ہیں, تو وہ آئے ہی نہیں. تو میرا خیال ہے کہ شاید جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل آفس ہے یا اٹارنی جنرل آفس, چونکہ اب وہ شفٹ ہو گیا آپ کو پتہ ہے 7 والی بلڈنگ میں, تو وہ اس وقت اوپر تھے جب یہ سماعت ہو رہی تھی نیچے. اور درخواست گزار جو ہیں وہ بھی ابھی ریسنٹلی عمرہ کر کے آئے, پہلے بھی وہ گئے تھے باہر. تو اب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا کیس تھا آج, تو انہوں نے کہا کہ ہاں وہ وکیل گئے ہوئے ہیں تو وہ سوال لے کے. بہرحال بشرا بی بی کی جو بیٹی ہے مبشرہ خاور مانی کا وہ درخواست گزار ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اور انہوں نے یہ عدالت سے استدعا کر رکھی ہے کہ ایک تو بشرا بی بی تک ذاتی معالج کی رسائی ہو, کیونکہ 17 اپریل کی درمیانی رات کو بشرا بی بی کی سرجری ہوئی تھی اور ایمرجنسی میں سرجری ہوئی تھی. اس کے حوالے سے سلمان صفدر نے یہ 30 اپریل کی سماعت میں یہ بتایا کہ ان کو ایک ایمرجنسی کال آئی اڈیالہ جیل سے, پھر فیملی کو بتایا گیا کہ آپ آئیں پہنچیں, پھر ان کو ایمرجنسی لایا گیا ہاسپٹل میں شفا آئی ٹرسٹ ہاسپٹل میں, تو وہاں پہ ان کا علاج ہوا اور ان کو واپس جیل بھیج دیا گیا. تو اب یہ چاہ رہی ہیں کہ ذاتی معالج کی رسائی ہو اور ملاقات ہو فیملی کی. اب آج منڈے تھا, کل ہے ٹیوزڈے. ایک تو اس کیس میں ہوا یہ ہے کہ عدالت نے جو اڈیالہ جیل کے حکام ہیں ان کو یہ کہا ہے کہ آپ ان کی درخواست پر فیصلہ کریں اور وجوہات کے ساتھ آپ آرڈر جاری کریں اور اس کے بعد بدھ کے لیے رکھیں. تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں عدالت کوئی آرڈر کرے گی یا کل منگل ہے, کل ہو سکتا ہے ملاقات ہی کروا دے فیملی کی وہ جیل اڈیالہ جیل؟ دیکھیں جو بشرا بی بی کی جو فیملی ہے, جو ان کی بیٹیاں ہیں یا جو بھی ان کی فیملی جاتی تھی, وہ پہلے ہم دیکھتے تھے کہ ملاقات ان کی ہو جایا کرتی تھی. درمیان میں جب ملاقات نہیں ہوئی تو معاملہ ہائی کورٹ آیا. تو لاسٹ ٹائم آپ کو یاد ہوگا جسٹس ارباب صاحب نے کہا تھا کہ آج لاسٹ ورکنگ ڈے ہے, تو ہم جو پہلا ورکنگ ڈے ہوگا اس پہ ہم مقرر کر دیتے ہیں تو اس کو دیکھ لیتے ہیں. آج انہوں نے پرسوں کی ڈیٹ ڈالی ہے اور ساتھ جو جیل سپرنٹینڈنٹ ہے اس کو بھی طلب کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ بھی پیش ہو. مین وائل جو آپ کی جو درخواست ہے جو ان کے سامنے آپ رکھیں اور اس پہ وہ سپیکنگ آرڈر جو ہے وہ جاری کریں گے جیل سپرنٹینڈنٹ جو بھی متعلقہ اتھارٹی ہے. تو اس دوران جو صورتحال ہوگی وہ پھر عدالت کو آ کے بتائیں گے. پرسوں کی ڈیٹ انہوں نے ڈالی ہے اور یہ کافی عرصے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنی مختصر ڈیٹ انہوں نے ڈالی ہے, ورنہ پہلے تو ہوتا یہ تھا کہ وہ کوئی ڈیٹ تو آتی ہی نہیں تھی اور جب وہ کیس فکس ہوتا تھا تو یا مہینے بعد فکس ہوتا تھا. یہی ایکس والا کیس دیکھ لیں, نومبر میں سماعت ہوئی, دسمبر میں معاملہ گیا, پھر دسمبر کے بعد پھر سماعت ہی نہیں ہوئی, اور اسی طرح باقی کیسوں کا بھی یہی حال تھا. لیکن آج ہم بھی اس میں بڑے حیران تھے جب انہوں نے کہا کہ انہوں نے دن گنے, انہوں نے کہا کل ٹیوزڈے ہے, پرسوں وینسڈے ہے, تو پرسوں آپ آ جائیں, ان کو بلا لیں. سیشن اٹارنی جنرل کو کہا کہ جیل سپرنٹینڈنٹ کو آپ بلا لیں پرسوں. تو اب ان کی جو ذاتی معالجین ہے اور جو ملاقات ہے
یہ معاملہ پرسوں تک گیا ہے، لیکن اب بھی کل والا جو دن ہے وہ عام ہوگا۔ کل والا دن عام ہے، کل اگر ملاقات ہو جاتی ہے تو پرسوں کی سماعت کی سچویشن قدرے مختلف ہوگی، یا ان کی فیملی یا ان کے جو ذاتی موارد ہیں ان کو رسائی دے دی جاتی ہے، تو پھر پرسوں کی سماعت میں سچویشن مختلف ہوگی۔ بہرحال یہ 3 بڑی اپڈیٹس ہیں 190 ملین پاؤنڈ کے ساتھ میں جو اپیلیں ہوں گی، ایک اہم مرحلہ ہے، اس پہ پی ٹی آئی نے فیصلہ کرنا ہے کہ 7 مئی کو وہ کیا کریں گے۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ اپیلیں آگے بڑھائیں گے۔ ایکس اکاؤنٹ 1 ماہ کے بعد اب ایکس اکاؤنٹ والا معاملہ اور یہ بشرا بی بی سے ملاقات والا معاملہ بدھ کے دن جو ہے وہ سنا جائے گا۔ مزید بھی آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے، آپ ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔